बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। सबसे पहले इसराइल फ़लस्तीन के आपको पता है इस तनाज़े पर जो लेटेस्ट हो चुकी है, इसकी क्या मालूमात अब तक हैं। सलामती कौंसल अमेरिका खुलकर सामने आया, गज़ा और फ़लस्तीन पर इनका मंसूबा क्या है। और इसराइल में एक और अस्पताल को जो निशाना बनाया गया, एक मस्जिद नुसैरात पर जो पनाह लेने वाले थे उन पर हमला हुआ। अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर यहूदी फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाने, ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं अमेरिकी पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, ईरानी पार्लियामेंट की नहीं। उसकी वजह क्या है? और गज़ा की जो जंग है उसमें अमेरिका का ख़ुसूसी एलची कौन है, ये मिडल ईस्ट में अब तक क्या करता रहा और ये सब क्या करेगा। प्यूटन चाइना में न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ एक बड़ा पैगाम क्यों देने पर मजबूर हुआ। और सलाउद्दीन अय्यूबी ने कैसे यरूशलेम फतह किया था उस वक्त। मस्जिद अक्सा के वारिस समझने वाले यहूदी आज क्यों नहीं भूल रहे, और इमाम अली की जो जंग थी खैबर अल यहूद, उसे क्यों बार बार याद करते हैं। फिर जो फ़लस्तीनियों के साथ आज हो रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन जो इसराइल के साथ मामला होगा वो किसी को नहीं पता। उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता अभी तक कि हमास ने इसराइल पर हमला क्यों किया, इसकी वजूहात क्या थी, वो तफसील भी बताना ज़रूरी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं। और पाकिस्तान से भी आपको पता है, लोगों को तवक्को है कि ये इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में कोई किरदार अदा करेंगे। अब तक इन्होंने किरदार क्या अदा किया उसकी मैं आपको कुछ मिसालें दूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसराइल के ख़िलाफ़ जो आपको पता है नारे लग रहे हैं पाकिस्तान, बड़े अजीबोगरीब मामला ये सियासी रैलियों में। और इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन क्यों पाकिस्तान कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं आया, और वो इन हुक्मरानों के बारे में क्या राय रखता था। लेकिन सबसे पहले इसराइल फ़लस्तीन की आज आपको पता है जुम्मा, अल्लाह ताला पाकिस्तान मुसलमान तमाम अहले इंसानियत के लिए जुम्मा मुबारक है। नसीरात मस्जिद पर इसराइल का हमला, आपको पता है गज़ा की पट्टी में फ़ौज की बमबारी का सिलसिला जारी है। अल-कुद्स अस्पताल के ऊपर बड़ा हमला हुआ। इससे पहले इसराइल ने वार्निंग भी दी इस अस्पताल में हमला करने से पहले कि तमाम डॉक्टर्स, तिब्बी इमदाद पहुँचाने वाले लोग ये खाली कर दें, मरीज़ों को छोड़ दें, निकल जाएँ, अपनी जानें बचाएँ। लेकिन अस्पताल के डायरेक्टर ने बड़ा आला जवाब दिया। उसने कहा हम अस्पताल नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें डायरेक्ट जन्नत जाना है। मतलब लोगों ने ज़हन बनाया हुआ। देखें, दुनिया के किसी माशरे में तिब्बी इमदाद के लोगों को, अस्पतालों को, इबादतगाहों को, मज़ाहिब को कि नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। मैंने तमाम मज़ाहिब में एक नुक्ता देखा जो इस पर सब मुत्तफ़िक है कि बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को, इबादतगाहों को, अस्पतालों को, स्कूलों को, इनको निशाना नहीं बनाते। लेकिन यहाँ मामला क्यों मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। एक तरफ फ़लस्तीन पर गिरने वाले बमों की आवाज़ आती है और मासूम बच्चे नज़र आते हैं, दूसरी तरफ इसराइल भी हमास की तरफ से फेंके हुए रॉकेटों की आवाज़ सुनाता है और दावा करता है ये हमारा हक़ है, हम अपना बदला लेंगे। तो क्या ये मामला वाकई ऐसा ही है? इसराइल मगरबी किनारे पर, फ़लस्तीन का एक शहर है रामुल्ला, यहाँ पर फ़लस्तीन के आपको पता है सरकारी दफातर है। पूरे फ़लस्तीन को कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो यहाँ से होता है, ये ब्यूरोक्रेसी आप कह लें उनकी शहर की यहाँ मौजूद है। यहाँ पूरे का पूरा फ़लस्तीन चलता है, उनका आप दारुल खलाफा कह लें, महमूद अब्बास की हुकूमत का हब कह लें, ताकत का उसकी मरकज़ कह लें, जो मर्ज़ी कह लें आप। इसराइल ने यहाँ पे 15 साल और 17 साल दो बच्चों को जो गज़ा की बमबारी के नतीजे में एहतजाज कर रहे थे, इस एहतजाज में बच्चे भी आपको पता है शामिल हैं, दोनों शहीद हो गए। यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी आपको बात बताऊँ, ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है गज़ा का, यहाँ पर फ़तह पार्टी जो कि हमास की मुखालिफ है, उनका बहुत ज़्यादा होल्ड है, बहुत ज़्यादा ताकत में है। और 87 साल ये जो सदर महमूद अब्बास है, ये भी फ़तह पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। लोग इसके घर के बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं कि इस बमबारी को रुकवाओ। और इसका किरदार बड़ा मशकूक इस वक्त है। गज़ा का ये जो बॉर्डर है यरूशलेम, यहाँ से मुतबरक जो जगह ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए, ये तमाम काबिल एहतराम जगह वो यहाँ से बहुत करीब भी हैं। अब देखें, जो हिज़्बुल्लाह की जो अस्करी ब्रिगेड है, जाफ़र अल हुसैनी, और हमास की कासिम ब्रिगेड है, इसे लोग बार बार दावत दे रहे हैं, उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। अब जाफ़र अल हुसैनी जमात जो है, उनके पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये अमेरिकन मिलिट्री बेसिस जो इराक़ में उन्हें तबाह कर सकती हैं। और यही नहीं बल्कि इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा ने ख़ुद कहा कि शमाल में हिज़्बुल्लाह के साथ हमारी अगर लड़ाई हुई इस महाज पे तो हमें इस जमात से सबसे ज़्यादा डर है। और उसने तजवीज़ भी ये पेश की कि हमास से ज़्यादा इनके पास 10 गुना ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये अभी तक बोल क्यों नहीं रही, और क्या सिर्फ नुकसान फ़लस्तीन का हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, इसराइल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। गज़ा में ये लोग शामिल हो चुके, घंटों में, दिनों में आपको पता है हिज़्बुल्लाह भी इस जंग में कूद जाएगी। इसराइल के शमाल में फिर लेबनान की तरफ से भी हमले शुरू हो जाएंगे, मुमकिनात तौर पर फिर शाम की तरफ से जो हमले हैं वो भी होंगे। अब ये इसराइल एक ऐसी जंग में दाखिल हो जाएगा जो सालों में नहीं अब बल्कि दहाइयों में ख़त्म नहीं हो सकती। और उसकी बड़ी मिसाल देखें आप, मिडल ईस्ट के अंदर इराक़ आपके सामने है, शाम आपके सामने है, आपके सामने लिबिया है, बहुत सारे ममालिक हैं। यहाँ पर गुरीला जंगें शुरू हुई, दहाइयों तक लगी रही। अब देखें, जो बमबारी इस वक्त गज़ा पर हो रही है, ये मामला इस तरफ जा रहा है, अब जी का जाना ठहर चुका है, आज जाए या कल जाए, ये होगा ज़रूर, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा और नफ़रत इन तमाम ममालिक में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
ابھی یہ خود ساختہ گھروں میں بنائے ہوئے اسلحے سے لوگ لڑنے کو تیار ہیں. جو اب فلسطین میں ہو رہا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن جو اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ اب اپنی دوبارہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. وہ جو تازہ غذا کھاتے تھے اب اس کی جگہ نے 10-10 سال پرانے وہ ڈبوں کے کھانے کھانے پڑیں گے، بنکرز میں رہنا پڑے گا. اب ان کی زندگی جو خوبصورت زندگی تھی وہ اب ختم ہو جائے گی. وہ ناممکن ہو جائے گا اس خطے میں، اس علاقے میں، ان کے ملک میں کبھی اب امن نہیں آ سکتا. یہ سکون سے نہیں، ہر وقت اپنے شولڈر کی طرف پیچھے دیکھتے رہیں گے. ابھی تو امریکہ کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے، یوکرین کی جنگ سے جو ہی انہوں نے ہاتھ اٹھانا ہے، جو ابھی وہ کہہ دیا انہوں نے ہمارے پاس اتنا انلمیٹڈ پیسہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سپورٹ کریں گے. ابھی تو $10 ارب اسرائیل کو نے دیا ہے، لیکن یہ حالات آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ کے اپنے شٹ ڈاؤن ہو رہی تھی اکانومی. تو ایسے حالات میں حزب اللہ کی طرف سے، شام کی طرف سے، لبنان کی طرف سے اب یہ جو معاملہ اور خطرہ، سائرن بجے آپ گھر کے اندر بنکر میں چھپ جائیں، کیا زندگی ہے آپ کی. یہ دائرہ کار بڑھتا جائے گا، تمام ممالک مجبور ہو جائیں گے اس میں کودنے کے. امریکہ نے افغانستان میں فوج بھیجی تھی، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی غلطی کی تھی. یہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ معاملہ، ویتنام کا دیکھ چکے ہیں، اسی لیے خاموش ہیں، ڈرتے ہیں کہ وہ معاملہ نہ ہو، فضائی بمباری سے کام چلائے. لیکن لوگ یہ سوال بار بار کو لوگوں نے پوچھا ہے کہ حماس نے آخر یہ حملہ کر کے نے کیوں موقع دیا اتنی بڑی بمباری کا، یہ سارا معاملہ تباہی بربادی کیوں شروع کی. تو دیکھیں مسجد اقصیٰ متبرک جگہ ہے سب کے لیے. یہاں سے شروع ہوا اپریل کے مہینے میں، عبادت گاہ کے لیے لوگ مسلمان گئے. اسرائیل کی فوج نے گرفتار کیے کچھ لوگ زبردستی، 400 فلسطینی گرفتار ہوئے، کچھ لوگوں کو زد و کوب کیا اور مارا پیٹا. عرب لیگ میں پھر میٹنگ بھی ہوئی، اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی بتایا گیا کہ یہ معاملہ طاقت سے حل نہ کریں. رمضان میں جو اعتکاف میں لوگ بیٹھے تھے انہیں بھی گرفتار کیا گیا تھا. بڑا شدید احتجاج بھی ہوا تھا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے خواتین کو اٹھایا. اچھا یہاں پہ میں سوچ رہا تھا قرآن مجید پڑھتے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ، میں نے ابھی پاکستان میں رپورٹنگ جب کر رہا تھا میں دیکھا وہاں بھی معاملات ہوئے، وہاں بھی واقعات ہوئے. قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے مسلمان ملک میں. بڑی عجیب سی مجھے بات لگی جب میں اسرائیل کے دیکھ رہا. ان دونوں میں کامن چیز مجھے نظر آئی، میں بڑا حیران ہوں، اس لیے میں نے کہا آپ کے سامنے بھی رکھ دوں. لیکن بہرحال یہ ظلم کا دور جو ہے وہ تقریباً ظالم ہر جگہ ایک جیسا ہی ہے. اب اسرائیل کا اچھا نیا سال تھا، روش ہسنا، وہ آیا. اس کے آخری دن یہ اقصیٰ مسجد میں اسرائیل نے پابندی لگائی کہ کوئی بھی 50 سال سے کم فلسطینی نہیں آ سکتا. بڑی سخت سیکیورٹی لگائی، تمام مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. اور اسرائیل کی فوج نے پھر وہاں سینکڑوں کی تعداد میں، آپ کو پتہ ہے یہودی جو ہے وہ مراکش کے سائڈ والا جو ان کا دروازہ ہے وہاں سے لائے اور مسلمانوں کو منع کیا کہ آپ عبادت نہیں کر سکتے. وہ پھر فجر کے وقت سارے اکٹھے ہوئے اور پھر یہ ساری دنیا میں معاملہ نظر. حماس کا کہنا ہے جی ہم نے تو اس بات کا بدلہ لیا ہے. مجھے اب یہ چیز کچھ سمجھ نہیں آئی ان کی کہ اتنی سی بات پہ اتنا بڑا بدلہ. انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگوں کو مارا گیا، بچوں کو اغوا کیا، عبادت نہیں کرنے دیتے، عرصے سے ہم لوگ پس رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ کچھ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. ویسٹ بینک میں آپ دیکھیں جہاں ابھی رام اللہ میں فتح پارٹی کی بڑی طاقت ہے، وہاں بھی مظاہرے جو ہے وہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں اور وہاں لوگ ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں حماس کی بہت سارے. لیکن حماس کی قاسم بریگیڈ کو بھی بلا رہے ہیں. ایک طرف محمود عباس کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے صدر کے عہدے سے، جس میں اضافہ ہو رہا ہے مظاہرین کو. پولیس، فلسطین کی پولیس، سرکاری پولیس روک رہی ہے کہ پروٹیسٹ نہ کریں، احتجاج نہ کریں. طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ لوگ جو ڈبل مائنڈڈ بھی نظر آ رہے ہیں، ان کی مذمت بھی کرتے ہیں اور حمایت بھی کرتے ہیں. اسی طرح بائیڈن کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں، اینتھنی بلنکن سے مل رہے ہیں، عمان کے بادشاہ سے مل رہے ہیں. یہ سارے لوگوں سے ملاقاتیں محمود عباس کی جاری ہیں اور بمباری بھی جاری ہے. ایک طرف جل رہے ہیں، دوسری طرف وہ ہاتھ بھی سیک رہے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے چل کیا رہا ہے سارا. اس وقت جو معاملہ فلسطین میں، ایک طرف القدس ہاسپٹل کے اوپر بمباری ہو رہی ہے جو اب تو معمول کا کام بنتا جا رہا ہے. دیکھیں اس سے پہلے جو اسپتال پہ حملہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا، اور یہاں تک کہ یونان تک کے ممالک میں آپ کو پتہ ہے ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے، اسپین میں لوگ نکل آئے. اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اصل یہودی امریکی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں داخل ہوئے اور فلسطین کے حق میں نعرے لگانے لگے، سیز فائر کے، جنگ بندی کے، اسرائیل کے خلاف بھی نعرے لگا رہے. اور یہ امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر ہو، اور یہ ہر صورت میں آپ جنگ بند کریں اس میں. اب یہ وہ ظاہر لوگ ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے، جنہیں مذہب کی اور کسی اس چیز کی پرواہ نہیں، وہ صرف انسانی جان کو ویلیو دیتے ہیں. اسرائیل کا تنازع دیکھیں مذہبی پیرائے میں ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اس کی 2 دن پہلے میں نے آپ کو یہودی، صہیونی اور اسرائیلی ان تینوں کے درمیان فرق بتایا تھا، تاریخ بتائی تھی کون ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں. جس نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو ضرور چیک کر لیں. کیونکہ یہودی دیکھیں کبھی بھی مسجد الاقصیٰ کو نہیں بھول سکتے. جو صہیونی ہے وہ اپنی زمین کو نہیں بھول سکتے، وہ اپنی نسلوں کو نہیں بھولنے دیتے. 1920 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو جنرل گولڈ خود صلاح الدین ایوبی کی قبر پر آ کے لات مار کے کہہ رہا تھا ایوبی ہم واپس آ چکے. آپ دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے احتجاج میں لوگوں نے جو دنیا میں بینر اٹھائے ہوئے تھے کہ خیبر تمہارا آخری معرکہ تھا. یہ لوگ 1400 سال پہلے حضرت علی کا جو دروازہ خیبر کا اکھاڑنے کا، مرحب کو جہنم واصل کرنے کا، وہ آج بھی یاد رکھتے ہیں. پھر 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ بھی نہیں بھولتی، یروشلم میں جب 90 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے جھنڈا لہرایا. اچھا وہ رات شب معراج کی رات تھی اور وہ جنگ بھی نہیں ہوئی، ایک محاصرہ تھا. معاہدے کے تحت صلاح الدین ایوبی نے فتح حاصل. بڑی عجیب فتح تھی، بڑی آرام سے. عورتوں اور بچوں کے حوالے سے آپ انگریز مورخ کی کتابیں پڑھیں
تو اس نے بڑی رحمدلی کا مظاہرہ، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. یورپ صلاح الدین ایوبی کو خون کا پیاسا، شیطان کی اولاد، ایسے ایسے الفاظ لکھتا تھا، لیکن 21ویں صدی میں اسی کو ہیرو کا درجہ دیا، کیونکہ جب انہوں نے پڑھا لکھا ریسرچ کی، دیکھا کہ یہ تو ایک فاتح کی حیثیت سے کوئی ظلم و جبر نہیں ہوا. تو پھر انگریز مورخین مجبور ہو گئے اس کے حق میں کتابیں لکھنے، اس کے حق میں کتابیں فلمیں بنانے اور میوزیم بنانے. یہی وجہ ہے کہ آج یورپ کے جو لوگ ہیں، جو زندہ دل لوگ ہیں، باضمیر لوگ ہیں، جنگوں کے مخالف ہیں، وہ اس وقت ہوئی ظلم اور بربریت پر خاموش نہیں. اسپین آپ کو پتہ ہے یورپ کا ملک ہے، کہہ رہا ہے اسرائیل پر سخت پابندیاں لگائیں، اسرائیل کے اسلحے کی فوری پابندی لگائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی جنگ، مطلب جو جہاں مرضی کھڑا ہو، جس مرضی پہلو پہ، ہمیں جنگ نہیں چاہیے. اب یہاں پہ مجھے سب سے گھناؤنا کردار امریکہ کا نظر آیا، بڑا افسوسناک. سلامتی کونسل میں دیکھیں سیز فائر کی قرارداد پیش ہے، یہ دوسری مرتبہ امریکہ نے قرارداد ویٹو کر دی، 2 مرتبہ. اب 12 ممالک یہ مطالبہ کر رہے تھے اس قرارداد میں کہ جنگ بندی ہو، بمباری فی الفور روکیں، نہ لوگوں کو انسانی جان کو ضائع ہونے دیں. 2 ممالک نے حصہ نہیں لیا، اور ایک ایسا تھا جو کہہ رہا تھا یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، بمباری نہیں رکنی چاہیے، وہ تھا امریکہ. اب آپ حیران ہوں گے اس کی وجہ دیکھیں. ایک تو ظاہر ہے جو یہودی لابی، جو صہیونی لابی ہے، یہودی نہیں، وہ دنیا بھر میں موجود طاقتور لوگ ہیں بہت، امریکہ میں بڑا ان کا انفلوئنس ہے، امریکہ ہل نہیں سکتا. دوسرا سیاسی مقاصد ہے، یہ چاہتے ہیں مڈل ایسٹ چاہتے ہیں. روس جس طرح آپ دیکھیں گھانا، یہ لوگ تو ان کے مطلب ان کے اگینسٹ تھے، ابسٹین کر گئے اس میں، لیکن طاقت کے اس کھیل میں مڈل ایسٹ میں امریکہ اپنے پنجے گاڑنا چاہتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ اسرائیل کے بنا یہ کر نہیں سکتے. جو بائیڈن اسرائیل جاتا ہے، نتن یاہو کو ملتا ہے، تو پیوٹن شی جی پنگ کو ملنے جاتا ہے. اب دونوں اپنے اپنے ارادے بتا رہے ہیں. چین اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ یوکرین کی جنگ اور عرب اسرائیل فلسطین کی جنگ اب مضبوط ہوں گے، یہ پیوٹن کی سٹیٹمنٹ تھی. اور امریکہ اس وقت یورپ ممالک کو چین کے پروجیکٹ میں سے، بیلٹ روڈ میں سے کھینچ رہا ہے، جیسے اٹلی کو انہوں نے کھینچ لیا، نکال لیا باہر. روس اور چین مڈل ایسٹ کے ان تمام ممالک کو اپنی طرف لا رہے ہیں، افریقہ کو لا رہے ہیں. تو یہ امریکہ نے جو صدر پیوٹن کو، آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے وارنٹ گرفتاری جاری کروائے ہوئے ہیں. اب جنگی جرائم پر وہی نتن یاہو کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تنہا نہیں ہیں، جنگ روکنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اسپتالوں کو، ایمبولنس کو، اسکولوں کو، بچوں کو ماریں، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پیوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی. اب پیوٹن جہاں بھی جا رہا ہے، اچھا وہ بھی یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، اس کے خطرے میں وہ، اس نے ہتھیاروں سے کنٹرول کرنے والا بریف کیس ساتھ رکھا ہوتا ہے. ایک ویڈیو بھی جو نظر آئی ماریو نوافل نے بھی شیئر کی، اس میں اس نے کہا یہ بریف کیس اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کا، کہ انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ جہاں بھی دنیا میں ہم جائیں گے، اب یہ ہماری طرف سے آپ کو دھمکی ہے. اپنی جان کی حفاظت تو ہے، لیکن کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا کہ کوئی روس پر حملہ کرنے یا پیوٹن پر حملہ کرنے یا ہمارے مفادات پر، تو پھر ہم نے بٹن دبا دینا. اور امریکہ کو یہ باقاعدہ وارننگ انہوں نے بھیجی ہے کہ ایسا سوچنا بھی نہ، کیونکہ امریکہ سوچ رہا ہے یہ چیزیں. ابھی مڈل ایسٹ میں جو معاملات ہیں اس میں دیکھیں خصوصی ایلچی جنہوں نے غزہ کے بحران پہ لگایا، ڈیوڈ سٹرفیلڈ، یہ وہی بندہ ہے جو 2005 میں جارج ڈبلیو بش کی طرف سے عراق پر حملے پر لگایا گیا. جنگوں کو شوقین ہے، اور اس کے آنے کے بعد وہاں مڈل ایسٹ کے حالات آپ دیکھیں کیا ہوئے. یہاں وہ لوگ لگانے چاہیے جو جنگ مخالف ہوں، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ تھے. جو بائیڈن کی ایک تاریخ ہے، یہ جنگوں کا شوقین ہے، وزیر خارجہ تھا، نائب صدر تھا، جس عہدے پر بھی رہا، مڈل ایسٹ میں ہمیشہ آگ لگی رہی، آج بھی وہی صدر ہے. اسی لیے ان لوگوں کو صدام حسین بڑی اچھی طرح جانتا ہے. صدام حسین کی جتنی مرضی آپ مخالف کریں، کچھ باتیں اس کی درست تھیں. ایک تو وہ لوگوں کو جانتا تھا، ان کو بڑی اچھی طرح. دوسرا اسے یہ بھی پتا تھا کون کون سے لوگ درست ہیں. وہ دیکھیں پاکستان کبھی نہیں آیا، پاکستان کو تسلیم تک نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا یہ برطانیہ اور امریکہ کا ایک اڈا ہے مڈل ایسٹ پہ اور چین پر نظر رکھنے کے لیے. اور اس کی بہت سی ایسی اسٹیٹمنٹ ہیں جو آج بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے ان کی کالونی نظر آ رہی ہے ہمیں. تو ابھی دیکھیں پاکستان میں احتجاج کرنا فلسطین کے حق میں، ابھی وہ ایک پولیس افسر نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں فلسطین کی مدد کرنے جاتا ہوں، یہ میری 10% تنخواہ فلسطینیوں کو دے دیں. یہ اس کی نوکری کھا گئے، اسے فوراً نکال دیا. یہاں جو نعرے لگا رہے ہیں انہیں گرفتار کر رہے ہیں. ان کے اپنے جلسوں میں دیکھ رہا تھا کل وہ نواز شریف کی ریلی میں وہ فلسطین مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے. وہ کہ جی زبان سلپ ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے، دل کی سوچ باہر آتی ہے. اس سے پہلے بھی جو لوگ احتجاج کر رہے تھے انہیں بھی اٹھایا جا رہا تھا، ان کے نام، اسرائیل کا نام لے کے مذمت کو کر کے دکھائیں، کچھ سرکاری بیان بتائیں، کوئی آرمی چیف سے لے کے صدر تک جتنے بھی لوگ ہیں، کسی ایک نے اسرائیل کا نام لے کے جس طرح عمران خان کرتا تھا فورم پہ دنیا کے بیٹھ کے. اس میں جس نے کیا وہ شاہ محمود قریشی تھا. دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ فارن منسٹر تھا، اس نے تنقید کی تھی بیٹھ، اس کو انہوں نے کیا حال کیا. عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا ایجنڈا ہے، اور نواز شریف کو جو مل رہا ہے پاکستان میں وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو یہ بڑی مضبوط لابی ہے دنیا کی. اسرائیل فلسطین کے تنازع پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ اور حقائق رکھوں گا. اپنا خاص خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ملاقات آپ سے جلد ہوگی. اللہ حافظ.